से अंबिया घिर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाबईन नस्तईन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़े सदरुल हुसैन बेज़हूरिल हुज्जत क़ाइम आले मोहम्मद। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात हुसैन सबका। मैं आपका मेज़बान सैयद हसन ज़ैदी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, यकम मुहर्रम से लेकर आज 8 मुहर्रम हो गई है। 1446 हिजरी अशर मुहर्रम उल हराम शिया सुन्नी तमाम मुसलमान अज़ादार मिलकर अपने मुश्तरका मोहसिन की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, अपने अपने रंग में, अपने अपने अंदाज में। आप इसी सिलसिले में देख रहे हैं K21 की ख़ुसूसी नशरियात हुसैन सबका, क्योंकि मेरे हुसैन का सजदा है ला इला की बका, तुम्हारे रब की कसम है कि रब हुसैन से है, और ये दो बड़ों के करम का तबादला समझो, हुसैन उससे कभी था वो अब हुसैन से है। इसी नशरियात को आगे बढ़ाने के लिए हमें ज्वाइन किया है हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, बहुत मसरूफ़ शख्सियत और मेंबर की दुनिया का, अदब की दुनिया का एक बहुत मोतबर नाम, हमारे नहायत सीनियर रिसर्च स्कॉलर हैं और बहुत मसरूफ़ रहते हैं। क़िबला अल्लामा सैयद सज्जाद शब्बीर रिज़वी साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आपने अपने कीमती वक्त में से क़िबला टाइम निकाला, बहुत ममनून है हम पूरी टीम आपकी। इसी के साथ के नाज़रीन कराम, बहुत ही प्यारी आवाज़, मैं इस बच्चे के बारे में ये कहता हूँ, मेरा छोटा भाई है, ज़ैदी भाई है, कि इसकी आवाज़ पर दस्तखत हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, और बहुत छोटी सी उम्र से बहुत अच्छा नाम कमाया, बहुत अच्छा मरसिया हो, सलाम हो, नोहा हो। मेरी मुराद सैयद मुफीद ज़ैदी साहब से। सरकार आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, कीमती वक्त में से टाइम निकाला, और यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इसी तरह शहर कराची की एक और मुनफरिद आवाज़, बहुत अच्छा डिज़ाइनर भी है और बहुत अच्छा नोहा पढ़ता है, मेरी मुराद राहील तकवी साहब। बहुत शुक्रिया सरकार, आप तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन कराम, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 8 मुहर्रम उल हराम, ये दिन मंसूब है सरकार वफ़ा, शहंशाह वफ़ा। क्या इस हस्ती के बारे में मैं लब कुशाई करूं कि जिसको सैयदा ने अपनी दुआओं में मांगा। मेरी मुराद हज़रत अब्बास अलमदार, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर के सिपा सालार, कि जिनके बारे में उलमा और ख़ुतबा अक्सर कहा करते हैं कि ये जो यजीद अलल ऐलान ने 9 लाख फ़ौज बुलाई, जो किताबों में लिखी है, ये सिर्फ़ एक हज़रत अब्बास के लिए बुलाई। तो क़िबला, मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि हज़रत अब्बास अलमदार, क्या शान है इनकी, और क्या आप कहेंगे शजाअत के बारे में और ज़ब्त के बारे में, जो शुजा हो के अपने आप को ज़ब्त करना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका और K21 का। 8 मुहर्रम चूँकि हमारे बरसग़ीर में शहंशाह गाज़ी अब्बास अलमदार से मंसूब है, और आपका सवाल जो असर हाज़िर का सवाल है, यकीनन डॉक्टर गबन जैसे जर्मन के फ़लसफ़ी को ये लिखना पड़ा कि अगर फ़क़त करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्बास को तलवार निकालने की इजाज़त दे देते तो करबला का नक्शा कुछ और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो जहाँ तक शुजाअत है, तो शुजाअत तो बाबा से मिली, बेशक, और बाबा से जो शुजाअत मिली, जनाब इमाम हुसैन की दुआओं की दुआ, नमाज शब की दुआ जनाब सकीना, और जनाब सैयदा की नमाज शब की दुआओं का समर हज़रत अब्बास हैं। अल्लाह मान। यकीनन जिनकी वालदा जो है वो बाबुल हवाइजा हों, जिनके दरवाज़े पे मुरादों का दरवाज़ा हों, तो कमरे बनी हाशिम जनाब मौला अब्बास। क़िबला, आपकी बात यहाँ काटनी, कमरे बनी हाशिम आपने कहा, यानी जिस घर में हुस्न का तस्निया रहता है, यानी जिस घर में हसन और हुसैन जैसी खूबसूरत हस्तियाँ रहती हैं, उनकी मौजूदगी में अब्बास चांद है। ये देखें कि ये, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक
یعنی دو امام اور امامت کی موجودگی میں واہ ایک ایسا چاند، اللہ اکبر، ایسا چاند، اس لیے چاند کہ جسے مانگنے والا دیکھیں نا کہ مانگا کس نے ہے، آئے ہائے، یعنی جناب سیدہ نے مانگا ہے اور آغوش مولا علی میں آئے ہیں. جب تک آنکھیں نہیں کھولتے ہیں پہلی نظر جس کی مولا کائنات پہ پڑی ہو، اللہ اکبر، یعنی حضرت علی کی نظر پڑی رسول اللہ پہ، اور حضرت عباس نے آنکھ کھول کے دیکھا تو مولا کائنات کو دیکھا. اللہ اکبر، تو کیوں نہیں شجاعت ملتی؟ بے شک بے شک، شجاعت تو آپ کے ورثے میں ملی آپ کو. اور پھر ایک بہت بڑا آپ سے کام لینا تھا، وہ جہاں آپ نے فرمایا کہ حضرت عباس کی شجاعت اور حضرت عباس کی وفا. میں کہہ رہا ہوں حضرت عباس کی شجاعت پہ کیا بات کریں، جو خاندانی شجاع تھا. بے شک، ان کے صبر پر کیا بات کریں، ان کی بات کریں تو حضرت عباس کی اطاعت امام پر بات کریں اللہ اکبر، کہ طاقت ہوتے ہوئے، شجاعت ہوتے ہوئے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے وہ عباس کی شجاعت اور اس کا صبر اور یقین، امامت کی پیروی ایسے کی کہ کیا گزر رہی ہوگی. جو یہ سارے واقعات مولا عباس کے سامنے ہو رہے تھے اور مولا عباس دیکھ رہے تھے. اور جب آپ خود ذاکر ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب خیمے ہٹانے کا مرحلہ آیا تھا اللہ تو اکبر، جب مولا عباس جلال میں آئے تھے شاید کربلا وہیں پلٹ بے دیتے، شک بے شک بے شک، مگر اطاعت امام میں تلوار نہیں نکالی العظمت للہ، اور عاشور کا پورا دن دیکھتے رہے. اور جب یہ جملہ کہا، سرکار نقم صاحب کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر عباس کی شخصیت کو سمجھنا ہو تو کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجئے کہ عباس تم میرے فوج کے سپہ سالار ہو. تو مولا عباس نے مقتل کی طرف دیکھ کے کہا کہ آقا وہ فوجی کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں. اللہ، یعنی عباس کی شخصیت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو اطاعت امام میں لگائیے کہ حضرت عباس نے اطاعت اور وفا کی وہ مثال کربلا میں قائم کی. آج جو 8 محرم کو ہمارے گھر گھر میں حاضری ہوتی ہے، ہمارے گھر گھر میں حضرت عباس کے علم اٹھتے ہیں، ہم سقہ بنتے ہیں اور قیامت تک یہ جتنے ہیں سقہ بنتے ہیں علم اٹھاتے ہیں، سقائی ہوتی ہے ہر گھر میں. یہ سقہ کیوں منتے ہیں؟ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے جو وفادار ہیں، اللہ جو خوددار تھے، سبحان اللہ، جنہوں نے اپنی جان امام کی اطاعت پر قربان کر دی، نچھاور کر دی. اور حضرت عباس کے یہ جملے کہ مولا جب کہا کہ پوری زندگی مجھے بھائی کہا ہے، ایک دفعہ آقا کہہ دو، اللہ اکبر، مگر حضرت عباس نے یہ جملہ کہا کہ مولا میری لاش کو خیمے میں نہیں لے جانا، کیوں کہ جناب سکینہ سے شرمندہ ہوں. اور یہ یہاں تو یقین کی منزل وہ تھی کہ جب تک جناب عباس رہے شہزادی زینب کہتی تھیں بیبیوں میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں، میرا بھائی عباس ہے. اللہ 18 بہنوں کی بہن شہزادی، مگر جب عباس جانے لگے تو سب بیبیوں کو بلایا اور کہا بیبیوں اب تک تو میں تمہارے پردے کی ضامن تھی، مگر اب میرا بھائی وہ عباس جا رہا ہے جس کے آسرے پہ میں جس کے آسرے پہ میں کہتی تھی کہ میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں. اب 46 چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزہ لیے ہوئے ہیں، اللہ اللہ تش کی آواز آ رہی ہے. اور جناب سکینہ کہتی ہیں بچوں میرے چچا گئے ہیں، میرے چچا پانی لے کے آئیں گے، ابھی تم سب کو پانی ملے گا. اللہ جانے جب خالی علم آیا ہوگا اور وہ 46 چھوٹے چھوٹے بچے جو اللہ تش کہہ رہے تھے. میں نے تاریخ میں یہ جملے پڑھے ہیں کہ جب تک مولا عباس تھے تو خیموں سے اللہ تش کی آواز آ رہی تھی، مگر جب مولا عباس کا خالی علم آ گیا اس کے بعد سے کسی خیمے سے اللہ تش کی آواز نہیں آئی. یہ قبلہ ایک جگہ مجلس پڑھتے ہوئے بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ عباس کے زین سے اترنے سے لے کر مدینے واپسی تک سیدوں کے قافلے میں کسی نے نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے. تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کھڑے ہو کر مجلس میں کہ کیا پیاس ختم ہو گئی تھی؟ تو بے ساختہ ایک جملہ نکلا کہ نہیں، آس ختم ہو گئی تھی. اللہ تو ناظرین کرام، قسمت راہب لکھی جو کاتب تقدیر نے، اس میں ترمیم کر دی حضرت شبیر نے، اور جنگ کرنے سے فقط عباس کو روکا نہیں، حشر سے پہلے قیامت روک لی شبیر نے.
ناظرین، آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں شہنشاہ وفا حضرت ابوالفضل عباس کی شخصیت کے بارے میں، اور میں اسی کے ساتھ متصل کروں گا مفید زیدی صاحب سے کہ فضائل حضرت عباس کا اگر کوئی کلام آپ سنائیں تو آج کے پروگرام میں آپ کی بھی شرکت ہو جائے۔ میں پیش کر دیتا ہوں، 2 سے 3 اشعار پیش کروں، سماعت فرمائے گا۔ جی جی ضرور۔ فضائل جناب علی حسین آبادی صاحب کا کلام، اس سے چند اشعار۔ جے جو دریاؤں میں روانی ہے، جے جو دریاؤں میں روانی ہے، جے جو دریاؤں میں روانی ہے، ایک پیاسے کی مہربانی ہے، اور چھین لے گا فرات لمحوں میں، چھین لے گا فرات لمحوں میں، یہ علمدار خاندانی ہے، یہ علمدار خاندانی۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ اور کون سمجھے زبان کرب و بلا، کون سمجھے زبان کرب و بلا، اس میں اصغر کی بے زبانی ہے۔ اور شعر بدرخواست سماعت فرمائے گا کہ شہ کی خاطر زمین پہ اتری ہے، شہ کی خاطر زمین پہ اتری ہے، کربلا ورنہ آسمانی ہے، خاطر زمین پہ اتری ہے، واہ۔ اور ایک اور شعر خاص سماعت فرمائیں کہ آج بھی ہیں حبیب شاہ کے ساتھ، آج بھی ہیں حبیب شاہ کے ساتھ، دوستی یہ بہت پرانی ہے۔ اور آخر شعر دیکھیے گا کہ القمہ مشک بھر چکے عباس، القمہ مشک بھر چکے عباس، اب بتا تجھ میں کتنا پانی ہے، ایک پیاسے کی مہربانی ہے، اب بتا تجھ میں کتنا پانی ہے۔ قبلہ 4 مصرے میرے ذہن میں آ گئے کہ جب حضرت عباس اپنے راہوار پہ اشل پہ سوار ہو کر مشک بھرنے کے لیے گئے تو یقیناً حضرت عباس کے قدم پانی میں تھے، اشل کے قدم تھے، تو حضرت عباس کی وفا پہ قربان حضرت عباس پانی پی سکتے تھے۔ تو میرا دل کہتا ہے کہ جب پانی نے ان کے پاؤں کو مس کیا ہوگا تو وہ پی سکتے تھے۔ تو 4 مصرے آپ کی نظر کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ مولا عباس نے کہا بنا حسین کے آب ارم نہیں پیتے، بنا حسین کے آب ارم نہیں پیتے، اگر ہو کوثر و زمزم میں زم نہیں پیتے، قدم پکڑ کے بھی لہریں سلام کرتی رہیں، کہا وفا کے خدا نے کہ ہم نہیں پیتے۔ واہ واہ واہ۔ تو قبلہ اس شجاعت کا کہ پانی میں راہوار ہے، لیکن قبلہ اس سے بات کو متصل کریں گے، لیکن قبل از کربلا دیکھیں 28 ہجری میں مولا کی آمد ہے اور 37 ہجری میں صفین کا میدان ہے، تو وہ جو جنگ ہے 11 سال کچھ عمر 7 ماہ کی مولا غازی کی، اس میں جو شجاعت ہے اور فاتح صفین قرار دیے، صفین کا سہرا عباس کے سر ہے، اور وہ ایک کیا شجاعت جو جب پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا ہوگا 11 سال کی عمر میں غازی کی شجاعت۔ 11 سال کی عمر میں جب مولانا شبلی نعمانی کو یہ لکھنا پڑا کہ جب صفین کے میدان میں عباس تلوار چلا رہے تھے اور نقاب جو ہے ڈلی ہوئی تھی، اور چاروں طرف سے جب عباس نے تلوار چلائی تو چاروں طرف سے ایک آواز گونج رہی تھی، علی آ گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، علی آ گئے ہیں۔
یعنی دنیا سمجھ رہی تھی کہ علی آ گئے. شجاعت ایسی تھی واہ. کہ لگ رہا تھا کہ مولا کائنات جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں. تو جیسے ہی مولا عباس نے نقاب چہرے سے ہٹائی، لوگوں نے دیکھا، کہا یہ علی کا بیٹا عباس ہے. اللہ. تو یہ جو شجاعت تھی آپ کو یہ ورثے میں ملی تھی. ایک تو خاندان بنی کلاب سے آپ کو ورثے میں ملی تھی، ایک پھر بنی ہاشم سے آپ کو ورثے میں ملی تھی. اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ مولا عباس نے، طاہر جلولی علی مقامہ فرماتے تھے کہ عباس نے پانی کو چلو میں لیا، فرات پہ قبضہ کیا. یہ ان کے جملے تھے، میں انہی کو عطیہ کر رہا ہوں کہ فرات پہ قبضہ کیا اور چلو میں پانی لیا اور پانی لے کے کہا کہ اے پانی، اس وقت تک یہ پانی عباس پہ حرام ہے جب تک حسین کا ایک ایک بچہ پانی نہ پی. اللہ اکبر. یہاں میں جملے کا ایک اضافہ کر دوں کہ چلو میں پانی لے کے دریا کے منہ پہ مارا کہ مجھے ایسا پانی قبول نہیں ہے. تو قبلہ وہ صفین میں منظر کیا ہوگا جب عباس علی بن کر گئے ہیں، علی کے ہوتے ہوئے علی بن کر گئے ہیں، اور دشمن کہہ رہے ہیں. میرے ذہن میں یہی منظر آ رہا ہے کہ جب عباس وہ جنگ فتح کر کے آئے ہوں گے، مولا علی نے سینے لگایا ہوگا تو علی کہہ رہے ہوں گے اے بنت مصطفیٰ کی دعا، لاڈلے پسر، لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، اور شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی. واہ واہ. وہ کیا منظر ہوگا. مگر وہ منظر صفین سے لے کے آپ کربلا میں بھی جب حضرت عباس کی شجاعت دیکھتے ہیں تو جب حضرت عباس کا نہر فرات تک پہنچنا، اس منظر کشی کو اگر انسان اس میں سوچے کہ اجازت ملنے کے بعد اتنی فوجوں کے درمیان حضرت عباس کا فرات تک پہنچنا اور اس کو بھرنا مشق کو اور پھر واپس آنا اور خود نہ منہ لگانا اور اس کے بعد حضرت عباس کی یہ کوشش کہ کسی طریقے سے پانی جو ہے وہ خیمے میں پہنچ جائے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ حضرت عباس نے وہ جوہر دکھائے کربلا کے میدان میں بھی. میں تو کہتا ہوں کہ کربلا میں بھی ہی عباس علی بنے ہوئے تھے. لیکن جب وہاں مولا علی نے کہا ہوگا صفین میں کہ شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو کیا وہ نظر کربلا میں لگ نہ گئی عباس کو؟ بالکل یہی آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ جب چلے ہیں واپس، آپ یہ دیکھیں یہی جناب ام البنین نے پوچھا تھا کہ میرے بیٹے کو کوئی پشت پہ زخم تو نہیں لگا، کوئی پشت پہ زخم تو نہیں لگا. یہی تو علامہ مجلسی علیہ رحمہ سے خواب میں آ کے مولا عباس نے کہا تھا کہ تم نے میری شہادت تو پڑھی مگر تم نے میری ایک مشکل بیان نہیں کی. علامہ مجلسی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ مولا کیا میں نے کوئی غلط مقتل پڑھ دیا؟ کہ مقتل غلط نہیں پڑھا. جب میں نے نہر فرات پہ قبضہ کیا اور میں نے مشق کو بھرا، میں چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے سکینہ تک پانی پہنچ جائے. پہلے میرا ایک بازو قطع ہوا، میں نے مشق دوسرے بازو میں لے لی، دوسرا بازو بھی قطع ہو گیا، میں نے مشق دانتوں کے بیچ میں دبا لی، مشق پہ تیر لگا اور چھپ کے ہرملا نے میرے سر پہ جو ہے وہ ایسا گرز مارا. مگر اے مجلسی، میرے شیعوں سے سوال کرنا کہ جب بھی کوئی زین سے زمین پر آتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، جب میں زین سے زمین پہ آیا ہوں گا تو ہاتھ تو میرے تھے نہیں، تو میں کس طریقے سے زین سے زمین پہ آیا ہوں گا. یہ منظر تھا کربلا کے میدان میں. اور یہ حسین کیسے آئے ہوں گے جس پہ سرکار انیس کو لکھنا پڑا. ناظرین کرام، اتنا بڑا شعر ہے، اگر حضرت عباس کی پوری شہادت کی بجائے یہ دو مصرے پڑھے جائیں. قبلہ سرکار انیس کہتے ہیں کس منہ سے کوئی آہ یہ تقریر نکالے، ایک آنکھ سے شبیر نے 10 تیر نکالے. ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں K21 کی خصوصی نشریات. حسین سب کا ہمارے ساتھ رہیے گا. اشقیاء میں وارث انبیاء گھر
چکا ہے۔ مومنون گئے اشقیا میں، وارث انبیاء گھر چکا ہے۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، آل عمران نے کہا اور زندان کہاں، لے بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹیں چاہے مشکی زاچھی دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی، تو نہ آیا غازی، دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا، اس بہن کو بخدا تجھ سے ڈھارس تھی بڑی، تو نہ آیا غازی، کیا کہوں شعر میرے بے ردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی، بارہا ہم پہ ہنسی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا تو نہ آیا غازی۔ جزاک اللہ اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ۔ سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں، پھر ہو کے اشکبار کہا میں یتیم ہوں، اور کرب و بلا میں زین سے عباس جب گرے، زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں۔ قبلہ مصائب حضرت عباس ایک نوحہ میں نے بی بی کا
کتاب میں پڑھا ہے کہ جب بی بی 11 محرم کو جانے لگیں تو گزر ہوا جب بھائی کے لاشے کے پاس سے، تو بی بی نے کہا کہ عباس، جو تیرے ڈر سے آنکھیں سوتی نہیں تھیں وہ آج چین سے سوئیں گی، اور جو تیرے سہارے پر سوتی تھیں وہ آج کے بعد نہیں سوئیں گی۔ ایک شعر کسی شاعر کا ہے کہ اے فرات، بی بی نے گزرتے ہوئے فرات کی طرف دیکھ کر کہا، اے فرات سو کر اٹھے جب کبھی میرا عباس، اسے کہنا آئی تھی ساحل پہ بے ردا زینب۔ کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب عباس کی زین سے اترنے کی خبر خیام میں آئی؟ وہ منظر عجیب تھا جب مولا زین سے گرے اور مولا نے یہ آواز دی کہ آقا غلام کا آخری سلام۔ اللہ اکبر۔ عجیب وقت تھا، اور شہزادی زینب زمین پہ گری، سکینہ کی ہاتھ سے خالی کوزہ گرا، حسین زمین پہ گرے، اٹھ کے کمر کو تھاما، اور تاریخ تبری نے ایک مرثیہ لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تاریخ تبری کہتی ہے کہ حسین اٹھے اور اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے کمر کو تھاما اور ایک استغاثہ کی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، عباس میرے جوان بھائی مجھے آواز دو میں تم تک پہنچوں۔ اور یہ جملہ عجیب کہ جیسے ہی مولا آگے بڑھے اور مولا عباس کے بازو کو اٹھایا، ایک جملہ کا رضن بقضاء تسلیما لامر قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب وہاں پہنچے مولا عباس کے قریب اور سر کو زانو پہ رکھا تو عجیب منظر تھا، ایک خیموں میں کوہرام بپا تھا، سکینہ کی آس اور ان بچوں کی آس، اور سب سے زیادہ جناب زینب کی آس، اور جناب سکینہ تو جتنی محبت اپنے چچا سے کرتی تھیں، اللہ اکبر، اور یہی جملے کہے تھے ابن نما میں، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، جملے کہے تھے جناب عباس نے کہ سکینہ اجازت تو دلوا رہی ہو، اللہ اکبر، مگر دیکھو سکینہ میں جا رہا ہوں، پانی لینے جا رہا ہوں، مگر سکینہ تم مجھے یاد کرتی رہو گی۔ اور یہی اجازت تو پھر بھی نہ ملی۔ جی ہمارے انڈیا کے ایک شاعر ہیں، جی بڑا مشہور و معروف نام ہے بلال کاظمی صاحب، جی میں جانتا ہوں، ان کی ایک منقبت سلام سے دو چار شعر ہیں، پہلا شعر سناتا ہوں اور اس کے بعد کہ عباس دلاور سے جیسے پیار نہیں، اس کی طینت میں دغا ہے وہ وفادار نہیں، اور مولا عباس نے سکینہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اپنے بابا سے اجازت تو دلا دو بیٹی، نہر خیمے میں نہ لاؤں تو علمدار نہیں۔ تو اجازت تو پھر بھی نہ ملی، اجازت تو نہیں ملی، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک اور نہیں اگر ہے۔ اجازت مل جاتی، میں نے کہا نا کہ اگر اجازت مل جاتی، اور ایک دفعہ، میں یقین کی منزل پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک دفعہ جناب ام البنین کا بیٹا تلوار نکال لیتا کربلا میں، اللہ اکبر، تو نہ جانے کیا منظر ہوتا، کہ جب بغیر تلوار کے عباس کے سامنے کوئی نہیں آ رہا تھا۔ یعنی میں پھر جو میں نے تکرار کی اس بات کی کہ خیمہ گاہ سے فرات تک عباس کا پہنچنا، اور کسی میں جرت تھی کہ کوئی عباس کے سامنے آ سکے، اللہ اکبر، اس لیے کہ عباس ایک ہیبت کا نام تھا۔ بے شک، بے شک، عباس نے کس طریقے سے بڑے یقین کی منزل سے فرات سے مشق کو بھرا، اور فرات کی شرمندہ موجوں کو یہ بتایا کہ قیامت تک تم مجھ سے شرمندہ رہو گے، یہ قیامت تک یہ موجیں، شرمندہ موجیں میری قبر سے ٹکرا کے واپس جائیں گی اور کہیں گی کہ عباس ہم تم سے شرمندہ ہیں۔ یہاں میں چلتے چلتے ایک بات کہوں کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا سعید، بڑا نادار تھا، غریب تھا۔ آج 8 محرم ہے، ہم سب کے گھروں میں حاضریاں ہوں گی، میں تمام سننے والوں سے کہوں گا کہ چاہے ایک گلاس پانی پہ اور ایک روٹی پہ بھی حاضری دیں تو آج حاضری ضرور دیں۔ جناب سعید غریب تھے، نادار تھے، مولا عباس کے روضے پہ آئے، کہا کہ آج 8 محرم ہے اور میں آپ کی حاضری کروں گا، مگر آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، آپ آ کے حاضری دیجیے گا۔ یہ کہہ کے گھر آیا، زوجہ سے کہا کہ برتن پاک کرو، مولا کو بلا کے دعوت دے کے آئے ہیں۔ وہ زوجہ کہنے لگی ہم غریب ہیں،
کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں. ہمارے گھر مولا عباس آئیں گے، کہا دعوت تو دے کے آیا ہوں، انتظار کر رہا تھا. شام کے سائے ڈھلے، ایک نوجوان نے آواز دی، سعید میں نے سنا ہے تمہارے گھر میں نذر ہے. کہا ہاں نذر تو ہے، کسی کو دعوت دے کے آیا ہوں، اگر تم مسافر ہو تو انتظار کر لو. یہ بیٹھ گیا نوجوان. جب شام کے سائے ڈھلنے لگے تو سعید کہتا ہے مہمان تم نے اتنا انتظار کیا ہے، میں صاحب ثروت ہوتا، میں دولت مند ہوتا تو مولا آتے، میں تو غریب ہوں، میرے گھر کچھ کھانے کو نہیں ہے، میں نے حاضری کی تھی، چلو تم ہی نظر دے دو. وہ نوجوان نظر دینے لگا، سعید برابر میں کھڑا ہو گیا. جیسے ہی انہوں نے نظر ختم کی، سعید نے حیرت سے دیکھ کے کہا کہ یہ تم نے کیسی نظر دی ہے؟ نظر کے لیے تو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، ہاتھ تو تم نے اٹھائے نہیں. اللہ اکبر. بس یہ جملہ سننا تھا. کہا سعید ہاتھ کیسے اٹھاتا، ہاتھ تو میں نے جناب سکینہ پہ قربان کر دیے. تو یہ وفا تھی جناب عباس کی. آج 8 محرم میں جگہ جگہ حضرت عباس کی یاد میں علم برآمد ہوں گے، حاضریاں ہوں گی، لوگ سقہ بنیں گے، اور باب الحوائج ہے مولا غازی عباس. ہم سب کی مرادیں اس دربار سے پوری ہوں گی، اور ہم سب امام زمانہ کو مولا عباس کا پرسہ پیش کریں گے. ناظرین کرام، اگر کربلا کو سمجھا جائے، یقیناً بڑی سحر حاصل گفتگو اور بڑی کمال خطیب قبلہ نے بڑی پیاری گفتگو کی، لیکن اگر کربلا کو سمجھا جائے اور مظلومیت حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرنی پڑے تو یہاں سے آپ کو حضرت عباس کی مظلومیت اور شہادت سمجھ آ جاتی ہے کہ حسین مولا کی شہادت والے دن شعائر حسینی یعنی ذوالجناح برآمد ہوتی ہے، حضرت علی اکبر کا تابوت برآمد ہوتا ہے، حضرت علی اصغر کا جھولا برآمد ہوتا ہے، حضرت عباس کا علم برآمد ہوتا ہے. یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ 7 مرتبہ حسین نے کوشش کی کہ عباس کی لاش اٹھا کر خیام تک لے جائیں، لیکن مجبوری بن گئی حسین کی. جب بھی مولا حسین میرے امام، میرے مولا امام علی مقام عباس کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، عباس بکھر جاتے تھے. اتنا مارا ہے کوفے اور شام کے وحشیوں نے. چونکہ میں نے یہ بھی آنکھوں سے پڑھا کہ جب عباس زین سے گرے تو شمر نے اعلان کیا جس نے علی سے جو بدلہ لینا ہے اس کا بیٹا زین سے اتر گیا ہے اور اس کے ہاتھ نہیں ہے. پھر تیر والے نے تیر مارا، خنجر والے نے خنجر مارا، نیزے والے نے نیزہ مارا، اور جب حسین خیام میں آئے تو علی کی بیٹی نے کہا کہ عباس کی لاش کو خیمے نہیں لائے. تو حسین نے ایک جملہ کہا، عزاداروں کے جگر پھٹ جاتے ہیں جملہ سننے کے بعد. حسین نے کہا زینب قاسم کی لاش اس قابل تھی کہ میں خیام لے آیا، عباس کی لاش اس قابل نہیں تھی. اسی کے ساتھ میرے بہت ہی پیارے بھائی مفید زیدی نے ہمیں جوائن کیا. میں ایک نوحہ سنا دیں آپ 8 محرم حضرت عباس کی بارگاہ میں. عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، جب شام سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، اور درا لیجے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، درا لیجے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے. ارے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، اور بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا. یہ سن
کہ بہت اہل مدینہ تجھے روئے، اور سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، اور جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، جس وقت اٹھایا نہ گیا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، اور مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، ارے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے ہے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے۔ ناظرین کرام، یہ تھے مفید زیدی اپنے خوبصورت لب و لہجے میں یہ مولا عباس کی بارگاہ میں نوحہ پیش فرما رہے تھے۔ حضرت عباس علمدار، کیا جلال تھا۔ میں قبلہ کی تائید سے، قبلہ کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے، قبلہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ جب دربار شام میں، وقت بالکل کم رہ گیا، انشاءاللہ کل گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، جب دربار شام میں اس یزید اعلان نے تمام شہداء کے سر نیزوں پہ بلند کیے، تو اس نے ایک نجومی کو بلایا، نجومی نے سب سروں کو دیکھ کر یہ تجزیہ دیا، یہ پیشن گوئی کی کہ یہ بھی لڑا ہے، یہ بھی لڑا ہے، حتیٰ کہ حد ہو گئی، میں نے اپنی آپ تائید کریں گے کہ حضرت علی اصغر کے سر کو دیکھ کے اس نے کہا یہ بھی لڑا ہے 6 مہینے کے بچے، لیکن جب اس کی نظر حضرت عباس کے سر پر آئی تو اس نے کہا یہ نہیں لڑا۔ بالکل صحیح۔ تو یزید نے کہا کہ تجھے کیسے پتہ یہ نہیں لڑا؟ تو اس نجومی نے کہا کہ اگر یہ لڑتا تو پھر تو یہاں نہ بیٹھا ہوتا۔ اللہ۔ میری عالیہ نے ایک سوال کیا مولا حسین سے کہ بھیا آپ کی جنگ یزید سے ہے، یہ یزید خود شام میں ہے، کربلا میں اس نے فوج بھیج دی، کہیں سے 10,000 بندہ، کہیں سے 20,000 بندہ، 9 لاکھ اکٹھے کیے، کربلا میں خود نہیں آیا، تو کیا کمال کسی شاعر نے 4 مصرے کہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتامی مراحل میں داخل کروں گا۔ مولا حسین نے کہا جوہر کو ضبط کے عکاس سے ڈر لگتا ہے، اور جنگ میں تپتی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، کربلا آیا نہیں اس لیے یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید حسن زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ کو دوبارہ سلام کریں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ مومنون گئے اشقیاء میں، وارث انبیاء گھر چکا ہے۔